अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, सलाम करना दीन इस्लाम की उम्दा खूबी है। यकीनन ये नेकियों का काम है और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी इसका हुक्म दिया है। सूरत निसा की आयत नंबर 86 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, और जब तुम्हें सलाम किया जाए तो तुम उससे अच्छा जवाब दो या उन्हीं अल्फाज को लौटा दो। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ का हिसाब लेने वाला है। और इसी तरह अहादीस के अंदर सलाम की बेतहाशा जो है ना वो फजीलत आई है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर मसाजिद में सलाम करने का ये मसला जो है ना वो मुतनाज़ रहा है। इसकी वजह मुझे समझ नहीं आई। बहरहाल कोई 2-4 दिन पहले मेरे साथ एक वाक़या हुआ कि मैं मस्जिद में गया, रूटीन के साथ सलाम किया, तो सलाम करने के बाद मैं बैठ गया और फ़ौरन जनाब जमात के बाद कारी साहब ने यही मसला डिस्कस किया और साथ उनकी मेहरबानी के उन्होंने ये दुआ भी की कि इस तरह के सलाम करने वाले लोगों को अल्लाह हिदायत नसीब करे। तो उन्होंने मेरे लिए दुआ भी की है, अल्लाह ताला उनकी ये दुआ मेरे हक़ में कबूल फरमाए। तो बहरहाल उसके बाद मैंने ज़रूरत समझी है कि इस मसले के ऊपर एक छोटी सी वीडियो मैं बना के इन्हीं उलमाए कराम की हक और सच जानने की कोशिश करें। क्या ये सलाम करना मस्जिद के अंदर मना है या नहीं मना है? अगर मना है तो इसकी दलाइल कौन से हैं? अगर मना नहीं है तो इसके दलाइल क्या हैं? तो इसी मसले को जानने के लिए मैंने यूट्यूब का विज़िट किया, चंद उलमाए कराम की वीडियो को देखा। उसके बाद जो है ना मैंने 2 वीडियो वहाँ पे उठाई हैं हनफी उलमा की, जिसमें एक हैं देवबंद मकतबा फ़िक्र के मौलाना अब्दुल हमीद ख़ान तौसवी हाफ़िज़हुल्लाह ताला, और दूसरे हैं जनाब बरेलवी मकतबा फ़िक्र के मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला। उनके ये 2 वीडियो हैं छोटी छोटी, सलाम ना करने के ऊपर उन्होंने जो है ना वो तरगीब दिलाई है लोगों के कि मसाजिद के अंदर नमाज़ पढ़ने वाले लोगों को, ज़िक्र अज़कार में तिलावत करने वाले लोगों को सलाम करना मना है। अब क्यों मना है इसके देखेंगे वो दलाइल कोई देते हैं या नहीं देते। फिर उसके बाद एक छोटी सी वीडियो उठाई है मैंने सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म की, उनकी ऑडियो है। नूर टीवी जद्दा के एंकर जो है ना आकिल भाई ने उनका तर्जमा करके उस वीडियो का तर्जमा करके बड़ी खूबसूरती से जो है ना वो वजाहत की है, बताया है। और उसके बाद हम एक वीडियो देखेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की, जो आजकल सबसे ज़्यादा सुने जाते हैं, मजहबी स्कॉलर हैं और सबसे ज़्यादा ज़ेर अताब भी आजकल वही हैं उलमा की तरफ से। बहरहाल अल्लाह ताला हमारे इन उलमा को और दीगर जितने भी लोग हैं अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और इनको हक़ और सच बात समझने की, करने की, सुनने की और अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। सबसे पहले हम वीडियो देखते हैं मौलाना अब्दुल हमीद ख़ान तौसवी की कि सलाम के बारे में वो क्या कहते हैं, ख़ासकर मस्जिद के अंदर नमाजियों को, वज़ू करने वाले लोगों को और तिलावत और ज़िक्र अज़कार में मशगूल लोगों के लिए उनका क्या मशवरा है। तो सबसे पहले आप वीडियो देखें अब्दुल हमीद ख़ान तौसवी साहब की ये वीडियो। जब मस्जिद में दाखिल हूँ तो सलाम जायज़ है या नहीं, फ़र्ज़ किया, वज़ू कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, भाई जमात थी खड़ी है तो सलाम नहीं वे कर सकते। दीन दी महफिल थी नहीं पिए, मुज़ाकरा थी ना पे, तबलीगी जमात दा बयान थी ना पे, तालीम थी नहीं पिए, सलाम दी इजाज़त नहीं। बंदा रोटी खाना बैठे वो कोई सलाम नहीं वे कर सकते। गल समझ आइए? वज़ू करना बैठे बंदा वो दुआई पढ़दा बैठा हो सी, उसको सलाम दी इजाज़त नहीं। सलाम वो करो जरा फारिग बंदा बैठा हुए, ये नहीं जो हर बंदे को बंदा सलाम कर देवे। अल्लाह ताला अमल दी तौफीक अता फरमावे। अल्लाह जी नाज़रीन, आपने तौसवी साहब की जो है ना वो वीडियो देखी है, बगौर आपने इनकी वीडियो को सुना होगा यकीनन, और आपको कहीं पे कोई दलील नज़र आई है कि सलाम करना क्यों मना है? सिर्फ अपनी इज्तिहाद, अपनी फ़िक्र के मुताबिक कि जी वहाँ पे लोग जो है ना वो डिस्टर्ब होंगे, वो ज़िक्र अज़कार में मशगूल होंगे और उनका जो है ना ज़िक्र अज़कार जो है ना वो उसमें थोड़ा सा खलल आ जाएगा। ये हदीस ज़रा गौर से आप पढ़ें।
ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حلقہ درس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور ہمارے پاس کھڑے ہو کر سلام کیا. ٹھیک ہے جی. اب آپ حدیث پوری پڑھ بھی لیں آگے. جس طرح یہ توسوی صاحب فرما رہے تھے کہ جناب تبلیغی جماعت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی آپ درس کے دوران سلام نہیں کر سکتے، تو یہ حدیث ان کی بات کی نفی کر رہی ہے. عبداللہ بن مسعود درس دے رہے ہیں، ان کے حلقہ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت حذیفہ آ کے سلام کر رہے ہیں. اب دیکھ لیں، وہ صحابہ ہیں، قرون اولا کے لوگ ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست علم حاصل کرنے والے لوگ ہیں. وہ آ کے تبلیغ والوں کو، درس دینے والے لوگوں کو سلام کر رہے ہیں، لیکن توسوی صاحب یہاں منع کر رہے ہیں. استغفر اللہ، اللہ ان کے حال پہ رحم فرمائے. ایک نیکی کرنے کے اوپر اور نیکی کمانے کے اوپر خلل آ جائے گا کہ ایک بندہ جناب تلاوت کر رہا ہے، آلریڈی وہ نیکیاں کما رہا ہے اور آپ نے اس کو کہہ دیا السلام علیکم، اور وہ وہاں سے آپ کو وعلیکم السلام کر کے مزید نیکی نہ کمائے. یہ میرے خیال میں ٹوٹل ان کی دلیل ہے. بہرحال چلو اب ہم ویڈیو دیکھتے ہیں مفتی محمد اکمل حافظ اللہ تعالیٰ کی. یہ والی ان کی ویڈیو دیکھیں. اسی لیے فقہا نے منع فرمایا کہ جو نمازی نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوں بحکم حدیث، چونکہ وہ نمازی ہی شمار ہوتے ہیں، انہیں سلام نہیں کرنا چاہیے. ایسی اگر مسجد میں کوئی ذکر الہی میں مشغول ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی تسبیحات وغیرہ پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، ان سب کو یاد رکھیں سلام کرنا خلاف سنت ہوتا ہے. تو یہی میں ابھی گزارش کر رہا تھا. بعض ہمارے بھائی اس پہ برا مان جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، غلط خود کر رہے ہوتے ہیں اور سہ دراز سے غلط کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے اس غلط عمل کو دلیل کے طور پہ چھوٹے بچوں کے سامنے پیش کر کے انہیں اس غلط کام کی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ناراض بھی یہی ہو جاتے ہیں. ہمارے بہت سے ایسے نمازی ہوتے ہیں، پرانے نمازی، مسجد میں آئیں گے بلند آواز السلام علیکم کہہ کے وہ اگلی صف میں چلے جائیں گے. اب یہ بھی انتظار نہیں کرتے کوئی جواب دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا، جا کے بس بیٹھ گئے. عادت بنی ہوئی ہے، یہ خلاف سنت اور مکروہ ہے. اور اس پر ایک اور درجہ زیادہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ آ کے سلام کیا، جب کوئی جواب نہ دے رہا، وہ مشغول ہے، وہ تفکیر میں ہے، یعنی غور و تفکر کر رہا ہے. فرض کر لیں یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، اخروی معاملات میں تسبیح پڑھ رہا ہے کچھ، تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. ارے سلام کے جواب ہی نہیں دیتے ہو بھائی، آپ خلاف سنت کام کر رہے ہیں. اس پر اس وقت نہ سلام دینا واجب ہے، نہ جب عبادت میں یا ذکر اذکار میں انسان مشغول ہو تو جواب دینا سنت ہے. آپ غلط کر رہے ہیں، لیکن وہ غلطی کرنے کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمہ وقت سلام کرنا سنت ہے. ہر وقت نہیں ہوتا. جی ناظرین محترم، آپ نے حضرت مفتی صاحب کی جو ہے نا وہ بات کو بھی بغور سن لیا ہوگا. ان کے پاس بھی دلیل کوئی نہیں، اپنی فکر اور اپنا اجتہاد اور اپنی ذاتی قیاس ہے، جس کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد کے اندر آپ آ کے لوگوں کو جو ہے نا ذکر اذکار میں مشغول لوگوں کو، نماز والے لوگوں کو آپ ڈسٹرب کریں گے تو مسجد کے اندر سلام کرنے کی ممانعت ہے. بخاری شریف کی آپ نے ایک حدیث آلریڈی جو ہے نا وہ پہلے دیکھ لی ہے، جو میں نے آپ کو دکھائی تھی. اب یہ دوسری حدیث ہے بخاری شریف کی 1217. میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو سلام کیا، لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. میرے دل میں اللہ جانے کیا بات آئی اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر اس لیے خفا ہے کہ میں دیر سے آیا ہوں. میں نے پھر دوبارہ سلام کیا اور جب اس مرتبہ بھی آپ نے کوئی جواب نہ دیا تو اب میرے دل میں پہلے سے بھی زیادہ خیال آیا. میں نے تیسری مرتبہ سلام کیا اور اب آپ نے جواب دیا اور فرمایا پہلے جو 2 بار میں نے جواب نہ دیا تو اس وجہ سے تھا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا. بخاری شریف کی حدیث نمبر 1217. اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد ان کو سلام کا جواب دیا اور قطعاً منع نہیں فرمایا کہ جناب آپ مجھے کیوں سلام کر رہے ہیں، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں. اور پھر آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ نماز میں سلام نہیں کرنا چاہیے. تو دیکھیں یہ کتنی بڑی دلیل ہے، اور مجال ہے ہمارے مولوی یہ حدیثیں پڑھیں اور لوگوں کو بتائیں. بہرحال پھر ان کے لیے وہی ہدایت کی دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے اور توفیق دے کہ یہ لوگوں کو اس طرح کی باتیں بتائیں.
सच्ची बातें, खरी बातें, हदीस की बातें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बताएं और अपने जो टोटके हैं, अपने जो फ़िक़ही मसाले हैं, उनको हदीस के ऊपर जो है ना वो तरजीह ना दें। अल्लाह ताला इनके हाल पे रहम फरमाए। ये जनाब बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 757 है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए, उसके बाद एक शख्स और आया, उसने नमाज़ पढ़ी, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आपने सलाम का जवाब देकर फरमाया कि वापस जा और फिर नमाज़ पढ़, क्योंकि तूने नमाज नहीं पढ़ी। वो शख्स वापस गया और पहले की तरह नमाज़ पढ़ी, फिर आकर सलाम किया, लेकिन आपने इस मर्तबा भी यही फरमाया कि वापस जा और दोबारा नमाज़ पढ़, क्योंकि तूने नमाज नहीं पढ़ी। आपने इसी तरह 3 मरतबा किया। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में मौजूद हैं, बैठे हैं, एक शख्स आके आपको सलाम करता है, आप उसको मना नहीं करते कि जनाब आपने मुझे सलाम क्यों किया है। तौसीफ़ी साहब कहते हैं कि आपने सलाम उन बंदों को करना है जो मस्जिद में फ़ारिग बैठे हों। तो क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ारिग बैठते थे? ईमानदारी से बताएं, आपका तो कोई लम्हा भी बग़ैर ज़िक्र व अज़कार के नहीं गुज़रता था। तौसीफ़ी साहब कहते हैं कि ज़िक्र अज़कार में मशगूल लोगों को सलाम नहीं करना चाहिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये भी देखें, एक दलील है कि मस्जिद के अंदर अगर सलाम मना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह देते कि अभी मस्जिद में सलाम नहीं करना, मैं ज़िक्र अज़कार में मशगूल हूँ, आइंदा आपने एहतियात करनी है। बिल्कुल भी नहीं। तो क्या ये हदीस भी दलील के तौर पर ये नहीं मानेंगे? चलो ना माने, इससे पहले वाली तो मानेंगे ना, उससे पहले वाली तो माननी पड़ेगी ना। बहरहाल अल्लाह ताला इनके हाल पर रहम फरमाए। फिर इनके लिए हिदायत की दुआ। अब अल्लाह की तौफीक इनको होती तो ये यकीनन वो हदीस का हवाला देते कि फ़लाँ हदीस के अंदर है कि नमाजियों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। खिलाफ सुन्नत इन्होंने कह दिया, लेकिन उसके ऊपर कोई एक दलील पेश नहीं की सिवाय अपनी फ़िक़्ह के। अल्लाह ताला इनके हाल पे भी रहम फरमाए। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इस तरह की छोटी छोटी नेकियां जो हैं वो ज़ाय ना करें। मस्जिद में जाएं, तिलावत करते हुए लोग हैं, उनको आहिस्ता से सलाम करें। एक दुआ है, सलामती की दुआ है। आप अपने मुसलमान भाई के लिए सलामती की दुआ करना चाहते हैं, आपने कर दी है, वो अगर फारिग नहीं है तो कोई मसला नहीं, आपने उनके लिए दुआ कर दी, आपको नेकी मिल गई है। अब क्या आप भी नेकियां जो है ना वो नहीं कमाना चाहते? आप आहिस्ता से जाके उनको अस्सलामु अलैकुम कहें और चुप करके जनाब बैठ जाएं। इसकी दलील भी मौजूद है, आगे मैं आपको दलील वाली वीडियो भी दिखाता हूँ। बहरहाल अब मैं आपको दिखाता हूँ जनाब मुफ्ती आज़म ममलकत सऊदी अरेबिया के, उनकी वीडियो तो वो नहीं है, ऑडियो में वो बात कर रहे हैं इसी सलाम के ऊपर। और नूर टीवी जद्दा के आकिल भाई जो हैं वो उनका तर्जमा करके हमें बता रहे हैं, और साथ स्क्रीन पे नूर टीवी जद्दा का नंबर भी दिया हुआ है। अगर किसी बंदे ने सवाल करने हैं तो इस नंबर के ऊपर सवाल करके वहाँ से आप जवाब भी हासिल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह वो वहाँ के मुफ्तियान से पूछ के आपको जवाब भी देते हैं। तो अब आप देखें ममलकत सऊदिया के इस मुफ्ती साहब की ये वाली वीडियो। मस्जिद में आदमी दाखिल हो रहा है और वो सलाम कहता है ऐसी सूरत में जबकि वहाँ लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं, कुरान करीम की तिलावत भी कर रहे हैं। ऐसे शख्स के सवाल के जवाब के बारे में क्या है, देखिए। ये उस वक्त किया जाता है जबकि आदमी मस्जिद में दाखिल हो रहा है और उसने तहियतुल मस्जिद भी अभी नहीं पढ़ी है। अल्लाहु अकबर, हादा हुवा सुन्ना। मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब ने सवाल का जवाब आगाज़ में ये फरमाया है कि ये तो सुन्नत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अगर आप ऐसी मस्जिद में दाखिल हैं, जब मस्जिद में दाखिल होते हैं और वहाँ आदमी अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो और या कुरान करीम की तिलावत कर रहा है, तो ऐसी सूरत में आप उन पर सलाम कह सकते हैं, अस्सलामु अलैकुम। महमकानी सल्लून, शेख कह रहे हैं कि अगर वो नमाज में पढ़ रहे हैं तब भी आप सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम कहें।
وإذا ورحمة الله وبركاته طيب. اگر آپ نے اس میں اضافہ کر دیا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ طیب، یہ تو نور علی نور ہے. فإن الذي في الصلاة يرد الإشارة هكذا جزء. آپ لیکن اگر آپ نماز میں ہیں تو نماز میں وعلیکم السلام کا جواب آواز سے نہیں دیا جائے گا، بلکہ ہاتھ سے اشارے سے جواب دیا جائے گا. والذي في الصلاة يرد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اور اگر ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے اور ذکر و اذکار میں مصروف ہے تو مسلمان، دیکھیے اسلام میں یہ خوبصورتی ہے، سلام کو عام کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اس لیے سلامتی کو عام کرنا اور سلام کو آپ عام کریں. اور جب آپ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں تو کیا ہے، آپ قرآن کریم روک کر وعلیکم السلام کہیں اور پھر اپنا پڑھنا شروع کر دیں. یہاں پر بھی اجر مل رہا ہے، وعلیکم السلام پر بھی آپ کو اجر مل رہا ہے اور ڈبل اجر آپ کو مل جائے گا. ولا بأس بهذا. ولا بأس بهذا، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے کہ آپ نماز میں یا مسجد میں داخل ہوتے وقت سلام کریں. المشروع. المشروع، یہ مشروع ہے، یہ مسنون عمل ہے. الصحابة يسلموا وهو يصلي عليه صلى الله عليه آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت صہیب، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد میں روایت ہے کہ داخل ہوتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے سلام کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ سے اشارہ کر کے ان کو جواب دیا اور فرمایا کہ تم نے مجھ سے سلام کیا تھا. تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ سے اشارے کا جواب بھی صحابہ کو دیا کرتے تھے. اگر ممنوع ہوتا نماز میں سلام کا جواب دینا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام منع فرما دیتے صحابہ کو کہ سلام نہ کیا کریں. ترد عليه بالإشارة عليه الصلاة والسلام. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اشارے سے ان کو سلام کا جواب دیا کرتے تھے. تو نماز میں جب مسجد میں داخل ہونے والا شخص آواز سے سلام کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور مسجد میں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ ہاتھ سے اشارے سے جواب دے، اور یہ مسنون عمل ہے. لیکن وہ شخص جو کہ قرآن پڑھ رہا ہے یا وہ شخص جو کہ ذکر و اذکار میں مصروف ہے یا وہ شخص جو کہ مسجد میں بیٹھا ہوا نماز کا انتظار کر رہا ہے، اس کے لیے وہ بآواز بلند نماز جواب دے سکتا ہے. وأما قول بعض العامة أنه لا يسلم على ما في المسجد أو على هذا خلاف السنة. اور وہ لوگ، شیخ ابن باز یہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت سلام نہیں کرنا چاہیے، اس سے لوگوں کو اذیت پہنچتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، نمازی کو خلل ہوتا ہے، ذکر و اذکار کرنے والے کو اس کا ذہن بھٹکتا ہے، یہ کہتے ہیں شیخ ابن باز یہ خلاف سنت عمل ہے. آپ کا روکنا ایک آدمی کو، ہمارے یہاں بعض دیوبندی اور بریلوی بھائی ہیں جو کہ حنفی خاص طور پر کہتے ہیں کہ نہیں، لیکن مسنون عمل یہ ہے. شیخ ابن باز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسنون عمل ہے اور ان کو روکنا خلاف سنت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں روکا. فيسلموا عليه ويردون عليه ولو كانوا يقرؤون. ولو كانوا يقرؤون، قرآن کریم کیوں نہ پڑھ رہے ہوں. وعليكم وإذا سمعوا الصوت وعليكم السلام. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ نے سلام کا آواز سنی تو آپ وعلیکم السلام کہیں. وإذا قال ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. أول شيء لأن الله قال وإذا حييتم تحية. وَإِذَا حَيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. تو یہاں اگر آپ کو کوئی سلام کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ بہتر طریقے سے اس کا جواب دینے کا حکم دیتا ہے. تو آپ اگر السلام علیکم فرماتا ہے، کوئی کہتا ہے آپ سے، تو آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعليكم السلام. وإن زادوا ورحمة الله كان أفضل لهم. وأفضل زادوا وبركاته كان أفضل لهم. وبرکاتہ. السلام علیکم اگر کوئی کہتا ہے، ورحمۃ اللہ کوئی کہتا ہے، وبرکاتہ کا اضافہ کرتا ہے، تو یہ نور علی نور ہے. أما إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فليلزموا أن يقولوا كذلك. آپ پھر اگر کسی آدمی نے یہ کہا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ پر یہ ضروری ہے کہ آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہیں. ترد عليه تحية. حتی رد علیہ تحیہ، وہ جو جس طریقے سے اس نے آپ کو سلام کیا ہے اسی طریقے سے آپ بھی اس کے سلام کا جواب دیں. ويقف على القراءة ثم يستمر بالقراءة. وہاں آپ رک جائیں، قرآن کریم آپ پڑھ لیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن قرآن کریم رک کر اس کے سلام کا جواب دیں. وإن كانوا في الصلاة ردوا بالإشارة. وہ انکانوا بالصلاة ردوا بالاشارہ. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور مسجد میں آپ داخل ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ اشارے سے سلام کا جواب دے سکتے ہیں.
جی ناظرین محترم، آپ نے مفتی جو سعودی عرب کے ہیں ان کی بھی بات کو آپ نے سنی ہوگا کہ کتنے اچھے طریقے سے جو ہے نا انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ جناب آپ نیکیاں کیوں نہیں کمانا چاہتے، یہ تو ایک عبادت ہے، اور عبادت تو آپ مسجد میں منع کرتے ہیں لوگوں کو، بالکل مسجد میں جا کے سلام کرنا چاہیے لوگوں کو، اور لوگ بھی جو ہے نا وہ آہستہ سے اس کا جواب دیں، ڈسٹربنس نہیں کرنی چاہیے، البتہ سلام کرنا کوئی منع نہیں ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے احادیث بھی پیش کی ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی یہ والی ویڈیو۔ نمازی کو آپ سلام کر سکتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ہم نبی علیہ السلام کو نماز کی حالت میں سلام کیا کرتے تھے تو آپ سلام کا جواب بھی دیتے تھے وعلیکم السلام کہہ کر، لیکن پھر جب ہم حبشہ ہجرت کر گئے اور حبشہ سے واپس آئے اور نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو ہم نے سلام کیا تو آپ نے ہمیں جواب نہیں دیا، اور ابو داؤد میں الفاظ ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے جواب دیا، اور پھر فرمایا کہ نماز مشغولیت کا کام ہے، وہ پرانے والا حکم یعنی منسوخ ہو چکا ہے، اب اگر کوئی سلام کرے گا تو آپ نے نماز کے اندر اس کو وعلیکم السلام جواب نہیں دینا۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے کسی کام سے بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ کام کر کے جب میں واپس آیا تو آپ نماز پڑھ رہے تھے تو میں نے السلام علیکم کہا تو نبی علیہ السلام نے جواب نہیں دیا۔ کہتے میں پریشان ہو گیا کہ حضور ناراض تو نہیں ہو گیا، اور میرے دل میں طرح طرح کے وسوسے آنا شروع ہو گئے۔ مسلم میں الفاظ ہے کہ آپ نے ہاتھ سے یوں اشارہ کیا سلام کا، جب سلام پھیرا تو میں نے کہا یا رسول اللہ غلطی ہوگی، آپ نے فرمایا نہیں، اب اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے، ناسخ و منسوخ، جس طرح پہلے آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹتا تھا، صحیح مسلم میں آتا ہے، بعد میں اجازت دے دی کہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ نماز مشغولیت ہے، اس میں تم نے یہ والا کام نہیں کرنا۔ جامع ترمذی ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں نمازی کو سلام کرنے کا رواج تھا نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں، اور الموطا امام مالک میں موجود ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نمازی کے پاس سے گزرے، اس سے السلام علیکم کہا تو اس نے آگے سے نماز میں ہی کہہ دیا وعلیکم السلام، تو عبداللہ بن عمر رک گئے، حتیٰ کہ اس نے جب نماز کا سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا کہ اگر نماز کی حالت میں تمہیں کوئی سلام کرے تو ہاتھ کے اشارے سے اسے جواب دو، زبان سے نہیں دینا۔ تو آپ قیام کی حالت میں ہیں، کوئی مسجد میں انٹر ہوئے السلام علیکم، آپ ہاتھ کے اشارے سے بس یوں کر دیں، یہ اس کا جواب ہو جائے گا۔ کھانا کھاتے ہوئے تو منہ سے ہی بولیں، لقمہ جب نیچے چلا جائے، وہاں پہ بھی اگر کوئی آپ تیزی سے کھا رہے ہیں، زیادہ بھوک لگی ہے، ایسے ہی کر دیں، ساتھ ہی دوسرا لقمہ لے لیں۔ اور یہ جو مشہور ہے کھانا کھاتے ہوئے بولنا نہیں چاہیے، یہ بالکل غلط ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام تو کھانا کھانے کے دوران حدیثیں بیان کیا کرتے تھے۔ یہ جو حدیث شفاعت ہے کہ قیامت والے دن سب کے سب لوگ پہلے حضرت آدم کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، کرتے کرتے اینڈ میں نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے، یہ آپ علیہ السلام نے بکری کا گوشت کھانے کے دوران یہ حدیث بیان کی ہے۔ تو کھانا کھاتے ہوئے بول سکتے ہیں۔ تو نمازی کے سلام کا آپ جواب نمازی اس طرح دے گا کہ ہاتھ کا اشارہ کرے گا، دائیں ہاتھ سے کر سکتا ہے، بہتر یہ کہ دائیں ہاتھ سے ہی کرے، قیام میں تو زیادہ آسان ہے، باقی جگہوں پہ بھی تشہد میں بیٹھا تب بھی دائیں ہاتھ سے کر دے، وہ ایسے کر کے نہیں کرنے کی ضرورت، بس ہلکا سا ہاتھ ایسے اٹھا دے تو اس کو جواب ہو جائے گا۔ اچھا اس میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، اس میں اب حنفی بڑے سخت ہیں، وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے تو نماز میں ہاتھوں کے اشارے سے منع کیا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں رفع الیدین بھی وہ تو منع مانتے ہیں نا، جو رفع الیدین ہضم نہیں کر رہا اس نے سلام کا جواب کہاں سے ہضم کرنا ہے۔ اچھا جب ان کو پوچھیں کہاں منع ہے، وہ کہتے ہیں وہ گھوڑوں کی دموں والی حدیث ہے، ان کا دل کرے تو گھوڑوں کی دموں والی حدیث رفع الیدین پہ لگا دیں، ان کا دل کرے گھوڑوں کی دموں والی حدیث سلام کے جواب پہ لگا دیں۔ جی ناظرین محترم، آپ نے انجینئر صاحب کی طرف سے بھی دیے گئے دلائل اسلام کے اوپر جو ہے نا وہ سننی ہوں گے۔ اب آپ نے خود ایک تجزیہ کر لینا ہے کہ جناب آپ نے پہلے دو حنفی علماء جو ہیں نا ان کی بات کو سنا، وہ سلام نہ کرنے کے اوپر جو ہے نا وہ زور دیتے ہیں، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ سلام کرنے سے لوگ ڈسٹرب کس طرح ہوتے ہیں، کہ سلامتی کی دعا دینے سے اور سلامتی کی دعا واپس لوٹانے سے کون سی ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ یہی لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سلام نہیں کرنا چاہیے، یہی زور دیتے ہیں کہ صبح کی سنتیں آپ پڑھ لیا کریں چاہے جماعت ہو رہی ہو۔ اب جماعت جو ہے نا وہ زور زور سے ہو رہی ہوتی ہے، جاری نماز ہوتی ہے، امام صاحب قرات کر رہے ہوتے ہیں، پچھلی صف میں کھڑے ہو کے لوگ نماز پڑھتے ہیں،
اور انہی علماء کی دی ہوئی ترغیب ہے، اور وہ وہاں پہ ڈسٹرب نہیں ہو رہے ہوتے، ان کی نماز میں خلل نہیں آ رہا ہوتا. ٹھیک ہے جناب. اور پھر ایک اور خوبصورتی، اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم فرمائے، کہ اب نماز ختم ہوتی ہے تو ایک بندہ فوراً اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، جو تبلیغی جماعت کی جو وہ میں روٹین کی بات کر رہا ہوں، وہ اٹھ کے اپنی تقریر شروع کر دیتا ہے. اب بھی لوگ نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں، ذکر و اذکار میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کی جناب وہ بات چیت ایک کونے میں ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے. وہاں پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے. اور پھر بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ فضائل اعمال اٹھا کے پیچھے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پوری مسجد میں جناب وہ آواز آ رہی ہوتی ہے، وہاں بھی ان کو کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے، صرف مسئلہ ہے سلام سے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ سلام کو مسجد میں منع کرتے ہیں اور دلیل کوئی نہیں، خلاف سنت کہتے ہیں، دلیل کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے کہ یہ لوگوں کو حق اور سچ کی بات بتایا کریں کہ کیا یہ کوئی سلام کرنا اتنا بڑا جرم بن گیا ہے مسجد کے اندر کہ وہ مولوی صاحب نے سپیشل اس کے اوپر میرے سلام کرنے کی وجہ سے لیکچر دے دیا، اور ساتھ یہ بھی دعا کر دی کہ اس طرح کے لوگوں کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے. مطلب ان کا کہنے کا تھا کہ میں نے سلام کیا تو میں ہدایت پر نہیں ہوں. تو اب مجھے بھی ان کی ہدایت کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ذرا آنکھیں کھول کے اپنی مسجدوں کے اندر حدیثیں رکھیں اور حدیثیں پڑھیں، اور عوام کو سیدھے اور سچے اور کھرے مسئلے بتا کے عوام کے لیے بھی جنت کا راستہ آسان کریں اور اپنی بھی اگلی منزلیں جو ہے نا وہ آسان کریں. اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے سب کے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی طرف راستہ دکھائے اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور حدیث کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.